My name is Dhanashri Sawan and I'm student of BE Computer, second year. So I just wanted to ask, is the first pair of human being haven't been proved, but it is not established yet. But now how science will be going to prove it, because we can't go back in time. Thank you. मैंने सवाल पूछा है कि कुरान मजीद और दीगर मज़ाहिब की किताब में लिखा है कि सबसे पहली जोड़ी आदम और ईव थी, आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम थे, लेकिन साइंस इसे तस्लीम नहीं करता। हम वक्त में फिर से वापस नहीं लौट सकेंगे, तो किस तरीके से हम साबित करेंगे कि सबसे पहले जो जोड़ी है वो आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा थे। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान मजीद एक साइंस की किताब नहीं है, SCIENCE, लेकिन ये किताब है साइंस की, SIGNS। ये आयात की किताब है, ये किताब है निशानियों की। और कुरान मजीद में सब साइंस के फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुरान मजीद में 6000 से ज़्यादा आयतें हैं, 6000 से ज़्यादा निशानियां हैं, और इस 6000 में से 1000 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में बात करती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइंस इतनी एडवांस नहीं है, तो मैं क्यों कुरान मजीद में हर बात पे अमल करता हूँ। जो भी कुरान मजीद में लिखा है साइंस के बारे में, अगर आप मेरी तकरीर सुनेंगे, मिसाल के तौर पे हम कह सकते कि 80% साइंस प्रूफ कर चुका है कि जो भी कुरान में लिखा है 100% सही है। 80% जो कुरान में लिखा है साइंस ये साबित कर चुका है कि 100% सही है। अभी 20% इज एम्बिगुअस, जो हमें पता नहीं। इस 20% में से एक भी फीसद अभी तक साबित नहीं किया गया है कि वो गलत है। अननोन, एम्बिगुअस, पता नहीं, तो हम डालते उसे डाउटफुल कैटेगरी में। डाउटफुल, वी डोंट नो। तो मेरी लॉजिक ये कहती है, अगर 80% 100% सही है और 20% डाउटफुल है, अननोन है, एम्बिगुअस है, उसमें से 0.1% भी साबित नहीं हो चुका कि गलत है, क्योंकि साइंस इतनी एडवांस नहीं है कि उसे साबित कर सके। तो मेरी लॉजिक ये कहती है कि ये 20% भी इंशाअल्लाह सही होगा। और इस 20% में आता है कि पहली जोड़ी इंसान की थी आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा। साइंस इतनी एडवांस नहीं कि ये कह सके कि इस जिंदगी के बाद और एक जिंदगी है, लाइफ आफ्टर डेथ। आखिरत के बारे में साइंस इतनी एडवांस नहीं। साइंस ये नहीं तस्लीम करती जो कुरान में लिखा है कि कुरान में जिक्र है जन्नत और दोज़ख का, कुरान में जिक्र है जिन का। साइंस अब तक इतनी एडवांस नहीं कि इसके बारे में कह सके कि ये सही है। तो बहुत सी चीज़ें जो कुरान मजीद में लिखी थी 1400 साल पहले, अक्सर चीज़ें साइंस तस्लीम नहीं करती थी, लेकिन आज साइंस एडवांस होने के बाद, साइंस तरक्की करने के बाद 80% से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि साइंस आज तस्लीम करती है कि 100% सही है। इंशाअल्लाह हो सकता है कि 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद साइंस ये भी तस्लीम करेंगी कि जन्नत है, दोज़ख है, जिन है, एंजल है, और ये भी तस्लीम करेंगे कि पहली जोड़ी आदम और बीवी हवा थी। My question is, what is the position in Quran on child adoption? एक मुस्लिम चाइल्ड अडॉप्ट कर सकता है क्या? भाई साहब ने सवाल किया है कि इस्लाम में चाइल्ड अडॉप्शन जायज़ है क्या नहीं, कि इस्लाम में एक चाइल्ड को अडॉप्ट किया जा सकता है कि नहीं। अगर कोई मुसलमान अनाथ बच्चे को लेना चाहता है और उसको बाप का प्यार, माँ का प्यार देना चाहता है, बेशक अलाउड है। तो इस्लाम में अनाथ बच्चे को घर देना, माँ का प्यार, बाप का प्यार देना बिल्कुल अच्छी बात है और इसको एनकरेज किया है, लेकिन लीगल एडॉप्शन अलाउड नहीं है। लीगल एडॉप्शन का मतलब जिस तरीके से मैंने कहा कि माँ का प्यार दे सकते हैं, बाप का प्यार दे सकते हैं, लेकिन अगर नाम देगा तो झूठ हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप कोई अनाथ को
باپ کا پیار دیتے بے شک جائز ہے, اچھی بات ہے, انکریج کیا گیا ہے, ماں کا پیار دیجئے, گھر میں لاؤ, لیکن اس کو لیگل نام نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس سے کئی مسائل آ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اکثر لوگ جب یتیم بچے کو گود لیتے ہیں, ایک عام وجہ ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی بچہ نہیں ہے. جب کوئی یتیم بچے کو گود لیتے, ہو سکتا ہے کہ چند سال بعد وہ کپل, وہ جوڑے کو کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے, تو پھر پرابلم ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ایک لڑکے کو گود لیتا ہے, تب لڑکا بڑا ہوتا ہے, بالغ ہوتا ہے, 18 سال 20 سال کا, کیونکہ وہ اس کا جناوا بیٹا نہیں ہے. اسلام میں حجاب ہے. اگر کوئی نامحرم کوئی بالغ لڑکے کے سامنے آتی ہے, حجاب کرنا فرض ہے. تو اس کے اندر جب بیٹا بڑا ہوگا تو اس کو ماں کے ساتھ حجاب کرنے پڑے گا. تو پہلے سے اگر بیٹے کو بول لیں گے کہ میں آپ کا اصل والد نہیں ہوں, اصلی والدہ نہیں ہوں, اور اس کو پیار دو, بے شک الاؤڈ ہے. لیکن لیگل اڈاپشن میں اور کئی پرابلم ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جب ایک انسان مرتا ہے, اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد, اس کی وراثت کا بٹوارا ہوتا ہے, اور بٹوارا میں کرائٹیریا دیا گیا قرآن میں. قرآن مجید میں لکھا گیا سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 میں کس طریقے سے جائیداد, کس طریقے سے وراثت کا بٹوارا ہوتا ہے. اور اس میں لکھا ہے کہ اگر ایک انسان, ایک آدمی مرتا ہے, اس کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے, تو اس کے بیوی کو ملتا ہے 1/4 حصہ. اگر اس کے اولاد ہے تو ملتا ہے 1/8 حصہ. اسی طریقے سے اگر ایک عورت مرتی ہے, اگر عورت کے کوئی بھی بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں, کوئی بھی اولاد نہیں ہے, تو شوہر کو ملتا ہے آدھا حصہ. اگر اولاد ہے تو شوہر کو ملتا ہے 1/4 حصہ. تو اگر ہم لیگل اڈاپشن کرتے ہیں تو فوراً آپ کے بیوی کو آدھا حصہ کم ملے گا. تو اسلام میں اگر آپ بچے کو گود لیتے ہیں, آپ گود لے سکتے ہیں, لیکن لیگل اڈاپشن نہیں کر سکتے, کیونکہ اس میں باقی رشتہ دار سے ناانصافی ہوں گی. لیکن اسلام میں اس کا بھی حل ہے. اگر آپ کس کو گود لیتے ہیں, لیگلی نہیں, لیکن پیار دیتے ہیں, کوئی یتیم کو لیتے, اسلام میں اجازت ہے کہ 1/3 حصہ آپ کے وراثت کا آپ کسی کو بھی غیر رشتہ دار کو دے سکتے. تو اگر آپ کسی کو ماں کا پیار, باپ کا پیار دیتے ہیں, والد والدہ کا پیار دیتے ہیں, اور اگر آپ کے وراثت میں حصہ دینا چاہتے ہیں, تو میکسیمم آپ 1/3 دے سکتے ہیں. لیکن وداؤٹ مینشننگ اگر آپ لیگل اڈاپشن کرتے ہیں تو آپ کے باقی رشتہ دار, اور کئی رشتہ داروں کی جو ان کو شیئر ہونا چاہیے وہ مل جاتا ہے آدھا. تو اس میں دیر از انجسٹس ڈن. تو اس کے وجہ سے, حجاب کے وجہ سے, انجسٹس کے وجہ سے, وراثت کے وجہ سے لیگل اڈاپشن از ناٹ الاؤڈ. لیگل گود لینا الاؤڈ نہیں. لیکن اگر آپ کسی کو ماں کا پیار, باپ کا پیار دینا چاہتے ہیں, اس کو گھر دینا چاہتے ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے. ہوپ آنسر دی کوسچن. Sure. Yadi legally, if he cannot adopt a child, if a Muslim cannot adopt a child legally, تو قرآن جب لکھا گیا اس کو 1400 سال ہو گئے. آج کے تاریخ میں یدی لیگلی اڈاپشن کرنا وہ بچے کے لیے اور وہ انسان کے لیے جو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے, دونوں کے لیے یدی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے, تو اس میں کوئی بدلاؤ, اس میں کوئی چینج, اس میں کوئی سدھار نہیں ہو سکتا. بھائی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 1400 سال گزر چکے ہیں, ابھی اگر لیگل اڈاپشن بچے کا فائدہ ہوتا ہے تو قرآن میں تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن میرے حساب سے فائدہ نہیں ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھگوان جانتا ہے کیا چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے کیا نہیں. اور یہ کتاب قرآن مجید بھگوان کی, خدا کی آخری نازل کی گئی کتاب ہے, جس میں کوئی بھی کانٹرڈکشن نہیں ہے. ہم ہمارے سوچ سے سوچتے ہیں کہ یہ شراب کیوں حرام ہے, ابھی تو کئی فائدے ہیں, مجھے ٹھنڈی لگتی ہے تو شراب پی سکتا ہوں میں, یہ ہماری سوچ ہے. لیکن جب ہمیں اور ڈیٹیل معلوم پڑتے شراب کے بارے میں, وہ زیادہ نقصان دار ہے. تو اسی طریقے سے لیگل اڈاپشن سے فائدہ نہیں ہوتا ہے, زیادہ نقصان ہوتا ہے. جب اللہ نے یہ کہا کہ جتنے بھی یتیم لوگ ہیں ان کو دیکھو, ان کو پیار دو, وہ تو جائز کہا گیا ہے نا. یہ نام کی کیا پرابلم ہے؟ نام سے کیا آپ کی محبت کم ہونے والی ہے؟ تو پرابلم آپ میں, قرآن میں نہیں ہے. آپ سمجھ رہے؟
اسلام میں آپ کا درجہ بڑھتا ہے کہ بھلے یہ میرا بیٹا نہیں, میں ان کو پیسے دے رہا ہوں, میں اس کو پیار کروں, اس میں پرابلم کیا ہے؟ کیونکہ دے کین بی ادر پرابلم, دے کین بی جینیٹک پرابلم. اینڈ فردر مور, میں میرے بیوی سے نا انصافی کروں گا. اگر میرے اولاد نہیں ہے اور میں کوئی لڑکے کو گود لیتا ہوں تو میں نا انصافی کرتا ہوں میری بیوی کے ساتھ, اس کی جائیداد آدھی ہو جاتی ہے, ہوتی ہے کہ نہیں؟ میں نا انصافی کر رہا ہوں میری والدہ کے ساتھ, میری والدہ کی جائیداد بھی آدھی ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر کسی سے نا انصافی نہ ہو, اسی لیے اللہ نے کہا ہے پیار دو, محبت دو. لیکن آج کے لوگ زیادہ مانتے بناوٹ میں, دکھاوے کے لیے. تو اب دکھاوے کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو پرابلم ہے. تو اسلام میں دکھاوے کے لیے نہیں کرنا چاہیے, اللہ کے لیے کرنا چاہیے. ہوپ آنسر دی کوسچن. سر میں دیپتی ہے. مجھے قرآن میں کی بہت باتیں اچھی لگتی ہے اور اس میں سے بہت کچھ سیکھ ملتی ہے. تو یہ ضروری ہے کہ اسلام قبول کرنا چاہیے اور اسلام مجھے اچھا لگتا ہے. بہن کا سوال ہے کہ انہوں نے قرآن مجید پڑھ چکی ہے, بہت سے باتیں اچھی لگتی ہے قرآن مجید, اسلام پسند کرتی ہے, تو مجھے اسلام قبول کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اگر آپ پسند کرتی ہے قرآن مجید کے تعلیمات کو اور اسلام پسند ہے تو بے شک آپ کو قبول کرنا ہی چاہیے. اگر پسند نہیں کرتی تو نہیں کرنا چاہیے. اگر پسند کرتی قبول کرنا ہی چاہیے. تو ہی آپ عملی طور کے اوپر, صحیح طور کے اوپر اسلام سے محبت کر سکتے. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اسلام قبول کرے؟ نہیں سر, ایسا کچھ نہیں, لیکن سر نہیں, آپ اگر قرآن مجید پڑھ چکے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو لکھا آپ اس کے پسند ہے, تو پسند ہے تو اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے. سر یہ برابر, لیکن سر میں اعظم کیمپس میں ادھر 3 مہینے ہوئے میں نے ایڈمیشن لیا ہے. تو فرینڈ سرکل میں سب میرے فرینڈ سرکل ہے, تو بہت سارے مومیڈین فرینڈس ہیں میرے. تو ایسا کچھ نہیں, پہلے تو نہیں تھی, لیکن بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ادھر آنے کے بعد مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور اس کے بعد سر اچھا لگا اور بہت کچھ لائف میں سر کچھ بہت سیکھ ملتی ہے اس سے. تو اچھا لگتا ہے قرآن مجھے. آپ اگر آپ کے بہت سے فرینڈ مسلمان ہیں, صحیح لفظ مسلمان ہے, محمدن صحیح لفظ نہیں ہے, مسلمان صحیح لفظ ہے. سوری سر. اگر آپ اعظم کیمپس میں آ چکے ہیں, ایڈمیشن لے چکے ہیں, آپ کے بہت سے سہیلیاں اگر مسلمان ہیں, آپ کو اچھا لگتا ہے کہ جو مسلمان میں چیزیں اچھے ہے, تو اسلام میں کوئی بھی زبردستی نہیں ہے. اسلام میں کوئی بھی کسی کو مسلمان زبردستی بنا ہی نہیں سکتا, یہ حرام ہے. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی کمپلشن نہیں ہے. اگر آپ اسلام قبول نہیں کریں گے تو کوئی بھی آپ کو اعظم کیمپس کے باہر نہیں نکالیں گا. جناب پی اے انعامدار صاحب بھی ادھر ہے, وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ اسلام قبول نہیں کریں گے تو اعظم کیمپس کے باہر نکالیں گے. اور اس کیمپس میں ماشاءاللہ بہت سے غیر مسلمان بھی پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مذہب صحیح مذہب ہے اور آپ اپنے پرانے کتاب پڑھتے ہیں, ہندو مذہب کی کتاب پڑھتے ہیں, اور آپ کے ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر, آخری اوتار جو آنے والا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ پیغام قرآن میں موجود ہے اور اللہ کے آخری رسول کے حدیث میں موجود ہے, تو آپ اگر اپنے پرانے کتاب وید پہ عمل کرنا چاہتی ہے اور آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ پیغام صحیح ہے, تو آپ کو اس پیغام کو قبول کرنا چاہیے. اگر آپ کو وقت چاہیے, وقت لیجئے, 1 دن لیجئے, 2 دن لیجئے, وہ بھائی کو 2 دن چاہیے, 2 مہینہ لیجئے. بٹ جب آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ یہ مذہب صحیح ہے, یہ طریقہ جینے کا صحیح ہے, تو آپ کو اس کو قبول کرنا پڑے گا. تو ہی اصلی طور پہ لوگ کو پتہ چلے گا کہ آپ اس کتاب اور اس دین سے محبت کرتے ہیں. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Pushpa Shinde. Though I am born Hindu, I believe in Islam and I want to read a kalma. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alayhim Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. MashaAllah, sister, that's very good. That was the Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. MashaAllah, sister. Brother, she needs to recite the kalma. So can you just? آپ سسٹر, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ Yes sir. ہاں. پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ جب سے پیس ٹی وی شروع ہوا ہے الحمدللہ اور کافی کروڑوں لوگ پیس ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں اور اکثر تقریر کے بعد کئی غیر مسلمان جب جاننے لگے اسلام کیا چیز ہے, اسلام کی صحیح تعلیمات کیا ہے, تو الحمدللہ کئی لوگ اسلام قبول کر رہے. اور جب لاسٹ ٹائم کانفرنس ہوا تھا بمبے میں الحمدللہ آخری دن لاکھوں کا مجمع تھا اور آخری دن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی غیر مسلمان کو ہدایت دی. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میری تقریر سے کوئی غیر مسلم بنتا ہے, اللہ ہدایت دیتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایوری تھنگ از لائف, ایوری تھنگ از اوپن. ہم کسی کو زبردستی نہیں کرتے, ہم پیغام پہنچاتے. آپ کو پسند آتا ہے تو قبول کرو, نہیں پسند آتا ہے تو بھی ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن انٹیلیجنس مجھ سے پوچھتی ہے کہ کوئی شخص تھے جو لوگ نے قبول کیے, میں یہ بھائی صاحب کو کبھی پہلے دیکھا ہی نہیں, نہ یہ بھینجی کو کبھی دیکھا ہوں, شاید ان نے مجھے ٹی وی پہ دیکھا ہے. اور ہم کسی کو زبردستی نہیں کرتے. لیکن الحمدللہ جب لوگ کو سچائی معلوم پڑتی ہے, اسلام کا جو پیغام ملتا ہے امن کا, تو ان میں جو جذبات باہر آتے ہیں الحمدللہ اور وہ قبول کرتے ہیں. تو مجھے انٹیلیجنس نے یہاں پونا میں آنے کے پہلے کہا تھا کہ دیکھو آپ مسلمان بناؤ لیکن پبلک پہ مت بناؤ. تو میں نے اس سے کہا کہ میں کسی کو مسلمان بناتا نہیں ہوں, وہ بھگوان بناتا ہے, وہ بھگوان ہدایت دیتا ہے, خدا ہدایت دیتا ہے. اور اگر کوئی شخص بننا چاہتا ہے تو میری گورنمنٹ نے روکتی, میری کنٹری نے روکتی, تو میں کیسا روک سکتا ہوں. ہندوستان ون آف دا فیو کنٹریز, بہت کم ملک ہے جس میں اتنے رائٹس ہے. اور ہندوستان میں ہر سٹیزن کو ہی ہیز اے رائٹ ٹو پریچ, پریکٹس اینڈ پروپیگیٹ ریلیجن. اس کو حق ہے کہ اپنے دین کے بارے میں پرچار کرے, اس کے اوپر عمل کرے اور اس کو پروپیگیٹ کرے. کوئی روک نہیں سکتا ہے. اور کوئی بھی اگر انسان کوئی بھی دھرم قبول کرنا چاہتا ہے اس کو بالکل اجازت ہے, لیکن زبردستی کوئی کسی کو کوئی بھی مذہب میں داخل نہیں کر سکتا ہے. تو بہن جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ جی میں دل سے اسلام قبول ماشاءاللہ, بہت کرنا اچھی بات ہے. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ چاہتی ہوں. جی ہاں. آپ مانتے ہیں کہ آخری پیغمبر اس خدا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ جی ہاں. تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا جو کلمہ اور آپ دہرائے اور پھر میں ترجمہ کروں گا. اشہد اللہ الہ اشہد اللہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہد واشہد ان ان محمد محمد رسول اللہ. رسول اللہ. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے کوئی بھی معبود نہیں ہے اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے. اس کے آخری پیغمبر ہے. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہیں. اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس بہن کو اور اس بھائی کو الحمدللہ جنت نصیب فرمائیں. اور میں درخواست کرتا ہوں کہ جو بھی یہاں غیر مسلم ہیں, آپ انشاءاللہ اسلام کا پیغام سنیے. یہ پیغام امن کا ہے. اکثر میڈیا کہتی ہے کہ یہ دہشت گرد مذہب ہے, اکثر میڈیا کہتی ہے کہ اس ریلیجن میں وائلنس ہے, جس کو انشاءاللہ میں ٹچ کروں آخری دن پہ. آتنکواد کیا مسلمانوں کی وراثت ہے, اور انشاءاللہ اسلام میں کوئی بھی کسی کو زبردستی تلوار کے زور پہ یا بندوق کے بل پہ کسی کو قبول نہیں کرا سکتے. یہ اسلام میں حرام ہے. قرآن میں لکھا گیا ہے لا اکراہ فی الدین, کہ کوئی بھی دین میں زبردستی نہیں کر سکتا. اور میں کنگریچولیٹ کرتا ہوں, مبارکباد دیتا ہوں اس بہن جی کو اور بھائی صاحب کو, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو انشاءاللہ قبول کرے اور ان کے اعمال میں انشاءاللہ ترقی ہو, اور یہ اپنے خاندان میں اس امن کو پھیلا سکے. میں اسلام میں کہی گئی کافی باتیں فالو کرتی ہوں, نماز پڑھتی ہوں, روزے رکھتی ہوں, لیکن ٹربل کمز وین اٹ کمز ٹو لسننگ ٹو میوزک اور واچنگ موویز. از اٹ اے گناہ ٹو لسن ٹو میوزک؟ میں نے سوال کیے کہ میں قرآن پڑھتی ہوں, میں نماز پڑھتی ہوں, لیکن پرابلم ہے جب میوزک سنتی ہوں کیا جائز ہے کہ نہیں, کیا پکچر دیکھنا جائز ہے کہ نہیں. قرآن میں لکھا ہے کہ آپ موٹے موٹے حرام کام سے دور رہو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. کیونکہ آپ ابھی نو مسلم ہیں. آستے آستے آپ اگر صلاح پڑھتی الحمدللہ, سب سے اہم بات ہے کہ ماننا چاہیے خدا میں, اس کے بعد ہے صلاح جو آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, اس کے بعد ہے زکوٰۃ,
کہ آپ کو چارٹی دینا ہے, اس کے بعد روزہ ہے, باقی چیزیں کئی چیزیں اسلام میں, آپ انشاءاللہ جو اہم چیزوں کو پہلے فالو کیجئے, اس کے بعد آپ باقی چیز پہ بھی آ سکتے. لیکن کیونکہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ میوزک سننا الاؤڈ ہے کہ نہیں, اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میوزیکل انسٹرومنٹ جو ہے ایکسیپٹ فار ڈف کے علاوہ باقی سب میوزیکل انسٹرومنٹس حرام ہیں, اور یہ آپ کو اللہ سے دور لے کے جاتے ہیں. تو اس پس منظر کے, حدیث کے پس منظر میں میوزک سننا صحیح بات نہیں ہے. لیکن آپ کیونکہ ابھی نو مسلم ہیں, جو چیز اہم باتیں ہیں اس کے اوپر پہلے آپ عمل کیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میں اتنا تقوی ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی عمل کروں, تو بے شک اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میوزک پر سے ڈف کے علاوہ باقی میوزیکل انسٹرومنٹس حرام ہیں. اور وہ مووی جو حرام مووی ہے وہ دیکھنا ناجائز ہے. ٹی وی دیکھنا ناجائز نہیں ہے, لیکن ٹی وی پہ غلط چیز دیکھنا, اریانگی, آپسینٹی, یہ دیکھنا حرام ہے. لیکن اگر آپ اچھا ٹی وی پہ لیکچر دیکھتے, اچھا اسلامک لیکچر دیکھتے, تو وہ غلط نہیں ہے. تو غلط چیز دیکھنا حرام ہے. اچھی چیز پکچر پہ دیکھنا جائز ہے. جو چیز شریعت کے خلاف نہیں ہے وہ چیز دیکھنا جائز ہے. جو شریعت کے خلاف ہے وہ حرام ہے. ہوپ